रहीम या अली मदद। अल्लाह तबारक व ताला न नबी है, न रसूल है, न इमाम है, न खलीफा है, मगर वली है। अगर अल्लाह वली न होता तो कोई इंसान अल्लाह की तौहीद को तस्लीम न करता। आम इंसान तो और बात है, कोई नबी भी अल्लाह की तौहीद को तस्लीम न करता। अल्लाह ने जो अंबिया को अपनी तौहीद मनवाई है वो विलायत से मनवाई है, मोजज़ा से मनवाई है, क्योंकि मोजज़ा का ताल्लुक विलायत से होता है। जैसे कुरान पाक में इरशाद है कि मैंने इब्राहिम को ज़मीन और आसमान की सल्तनत दिखाई ताकि इब्राहिम का ईमान और मजबूत हो जाए, उसको पता तो चले ये हम मेरा रब्बिल आलमीन है, यही मेरा सच्चा अल्लाह है। बाकी अनदेखे अल्लाह को, गैब अल्लाह को कौन ऐसे मान सकता है बग़ैर किसी दलील के। ये मौजज़ा दलील है अंबिया के लिए कि वाकई तू हमारा अल्लाह है, तू हमारा रब है। आदम के लिए हवा को बनाकर आदम के सामने पेश करके आदम से अपनी तौहीद मनवाई इस मौजज़ा से। नूह को ख़तरनाक तूफ़ान की खबर बताकर उससे कश्ती बनवाकर नूह को पार पहुंचाकर और बाकी उम्मत को गर्क करके ये मौजज़ा दिखा करके नूह से अपनी तौहीद मनवाई। इब्राहिम नबी के लिए आग को गुलजार करके कभी छुरी के नीचे दुम्बा लाकर, कभी अपनी बादशाही दिखा करके ये मौजज़ा दिखा करके इब्राहिम से अपनी तौहीद मनवाई। मूसा नबी के लिए आग से आवाज़ दे करके उससे अपनी तौहीद मनवाई। ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करके माँ की गोद में उससे कलाम करवा के ईसा से अपनी तौहीद मनवाई। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी हैं अपनी विलायत से उनसे तौहीद मनवाई है। मौजज़े दिखा दिखा कर उनको अल्लाह ने तस्लीम करवाया है कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं रब्बिल आलमीन हूँ। इस मौजज़ा की ताकत से, इस विलायत की ताकत से अंबिया ने अल्लाह की तौहीद को तस्लीम किया है। और अल्लाह ने जितने भी मौजज़े दिखाए हैं, जिस जिस नबी को मौजज़े दिखाए हैं वो अली के वसीले दिखाए हैं। मौला अली खुद मिंबर कूफा पे फ़ख्र अंदाज में सीना तान के कहता है, नूह की कश्ती को पार करने वाला मैं अली हूँ, इब्राहिम के लिए आग को गुलजार करने वाला मैं अली हूँ, मूसा को तूर सीना पे जलवा दिखाने वाला मैं अली हूँ, मरियम की गोद में ईसा की ज़बान से कलाम करने वाला मैं अली हूँ। अली के वसीले अल्लाह ने अंबिया को मौजज़े दिखाकर उससे अपनी तौहीद मनवाई। आदम से लेकर हमारे नबी तक जितने भी नबी हैं वो नबी भी हैं, वली भी हैं। और फ़र्क इतना है कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को जो विलायत मिली है वो मौला अली की विलायत के इकरार पे विलायत मिली है और नबूवत मिली है। हमारा जो नबी है वो वली कुली है, उसकी जो विलायत है विलायत कुलिया, विलायत इलाया, विलायत मुतलका है। जैसे कुरान पाक में इरशाद होता है कि अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली और रुकू में ज़कात देने वाला। ये तीन वली जो है वली कुली है, वली मुतलिक है। बाकी जितने भी वली है अंबिया से या उम्मत से ये सारे मशरूत वली है, इस शर्त के साथ कि अली से मोहब्बत करोगे, अली से इश्क करोगे, इस शर्त के साथ वली है। और गदीर के मैदान में हुजूर ने जो अली की विलायत का ऐलान किया है, अब रसूल की तरफ से उसकी उम्मत का जो हाकिम है अली है, अल्लाह की तरफ से उसकी खुदाई का जो निगरान है वो भी अली है। दोनों वलियों ने, अल्लाह ने, रसूल ने विलायत का सेहरा अली के साथ पे रखा है। अब तुम्हारा अली वली, अब कोई भी नबी नहीं आएगा, वली आएंगे। नबूवत का सिलसिला बंद, विलायत का सिलसिला शुरू है। हर नबी खुद को नबी मनवाने के लिए उम्मत को मौजज़े दिखाए हैं। अगर ये मौजज़े न दिखाते तो किसी भी नबी को कोई नबी तस्लीम न करता। नबूवत शरीयत का काम है और उसकी हिफाजत करने वाली विलायत है। हर नबी ने मौजज़ा दिखा करके उम्मत से तस्लीम करवाया है कि हम अल्लाह की तरफ से नबी बन के आए हैं। और उन्होंने भी सच्चे नबी की पहचान के लिए इस
معجزہ سے نبی کی پہچان کی ہے، اور اسی معجزہ کی وجہ سے ہی نبیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ جیسے کہ حارث بن نعمان غدیر کے میدان میں جب اعلان ولایت ہوا تو اس نے کہا کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے ولایت ہے علی کی، آسمان سے پتھر آئے۔ یہ کمینہ ابو جہل کی کاپی کر رہا تھا، جیسے ابو جہل نے کہا تھا اگر واقعی تو اللہ کی طرف سے رسول ہے، آسمان سے پتھر آئے۔ پتھر تو نہیں آیا، آیت آ گئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب، میں کیسے پتھر بھیجوں کہ تو ان میں موجود ہے۔ ابو جہل کے لیے پتھر نہیں آیا، آیت آ گئی۔ اب یہ کمینہ کاپی کر رہا تھا کہ ابو جہل کے لیے پتھر نہیں آیا تھا، میرے لیے بھی پتھر نہیں آئے گا، اور ولایت کے انکار کا بہانہ مل جائے گا۔ میں کہوں گا اگر علی کی ولایت اتنی ضروری ہوتی تو آسمان سے پتھر نہ آتا، فی الحال پتھر آ گیا، وہ پاش پاش ہو گیا۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل کے لیے پتھر نہیں آیا، ابو جہل کافر تھا، کافر کے لیے پتھر نہیں آیا، اور حارث بن نعمان یہ مسلمان تھا، مسلمان کے لیے پتھر آ گیا۔ کتنی ولایت ضروری ہے۔ نبی تو وہاں بھی موجود تھا، غدیر میں بھی، پھر بھی پتھر آ گیا۔ یہ اللہ نے بتایا کہ ولایت اتنی ضروری ہے، اور یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ رسالت کے انکار کی وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ولایت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لوگ۔ یہ ابو جہل انکار رسالت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، انکار ولایت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ جب ابو جہل کے کہنے پر رسول نے شق القمر کا معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھ کر کے ابو جہل نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، پھر بھی تسلیم نہ کیا۔ اور اس معجزہ کی انکار کی وجہ سے، اس ولایت کے انکار کی وجہ سے ابو جہل جہنم میں جائے گا، کیونکہ معجزہ کا تعلق ولایت سے ہے۔ ویسے ہی فرعون موسیٰ کی نبوت اور رسالت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ معجزہ کے اور ولایت کے انکار کی وجہ سے فرعون جہنم میں جائے گا۔ جب موسیٰ نے عصائے ولایت سے معجزہ دکھایا تو جادوگر مان گئے، ایمان لائے، اور موسیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے سارے۔ انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہم نے تیرے رب کو تسلیم کیا، ہم نے تجھے بھی تسلیم کیا، تجھ پر بھی ایمان لائے، ہم تیرے وزیر ہارون پہ بھی ایمان لائے۔ کیونکہ جادوگر سے وہ سمجھ کے جو ہم کر رہے ہیں وہ جادو ہے، مگر یہ جو کر رہا ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ معجزہ ہے، باقی یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ تو پھر بھی فرعون نے نہیں مانا، تو اس ولایت کے انکار کی وجہ سے فرعون جہنم میں جائے گا۔ آج بھی کوئی بھی شریعت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، رسالت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، نبوت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، ولایت کے انکار کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آپ غور کریں گے، آپ بالکل تسلیم کریں گے کہ یہ بات حق ہے۔ اب اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کو ولایت کی طاقت دی ہے تاکہ امت پر تمہاری حجت تمام ہو جائے، کیونکہ اللہ جھوٹے کو تو طاقت نہیں دیتا نا۔ کل کوئی اللہ کو ایسا نہ کہے، ہم کیسے مانیں اس کو، ہمیں فلاں نے گمراہ کیا تھا، اللہ تو کہہ دیتا نا میں نے تم کو عقل دی تھی، سچے اور جھوٹے کی تم نے پہچان کیوں نہ کی، معجزہ سے تم نے کیوں نہ پہچانا۔ یہ معجزہ پہچان ہے سچے نبی کی۔ تو اللہ ہر دور میں امت کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ہادی بھیجتا ہے، کبھی انبیاء کی صورت میں بھیجتا ہے، کبھی اماموں کی صورت میں بھیجتا ہے، کبھی اولیاء کی صورت میں بھیجتا ہے۔ اب اس دور غیبت میں کون ہے امت کا ہادی اور رہبر، اس کی پہچان بھی معجزے سے کی جائے۔ کون معجزہ دکھاتا ہے؟ جو معجزہ دکھائے وہ امت کا ہادی اور رہبر ہے، مولا علی کی طرف سے، امام زمانہ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ جو معجزہ نہیں دکھائے وہ رہبری کے قابل نہیں ہے، وہ ہادی ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ اطاعت کے قابل نہیں ہے۔ یہ معجزہ علامت ہے اس کی کہ یہ سچا ہے، یہ مولا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ ہر دور میں معجزاتی نشانیوں سے رہبر بھیجتا ہے، کبھی انبیاء کی صورت میں، کبھی اماموں کی صورت میں، کبھی اولیاء کی صورت میں۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ اللہ امت کو معاشرے یا سماج کے حوالے کر دیں، وہ اس سے اپنی مرضی سے غلامی کرواتے رہیں۔ یہ اصول ہے اللہ کا کہ ہر دور میں ہادی اور رہبر کو بھیجتا رہتا ہے۔ اس دور میں بھی کسی ایسے رہبر کا، ایسے ہادی کا ہونا ضروری ہے
جو مولا علی کی طرف سے مشروط ولی ہو، امام زمانہ کی طرف سے ہدایت حاصل کر کے امت تک پہنچاتا رہے اور اس کی رہبری کرتا رہے۔ جو اللہ انسان کی بدن کی حفاظت کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظام کیے ہیں، آنکھ کی حفاظت کے لیے یہ پلک دیے ہیں، نظام خون کی حفاظت کے لیے جگر دیا ہے، خدا جانے بدن کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظام کیا ہے۔ کیا ایسا خدا جو انسان کی بدنی ضروریات کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ انسان کو، انسان کی روح کی انتظام اور اس کی حفاظت کے لیے کیا ایسے رہبر اور رہنما سے محروم کر سکتا ہے جو انسان کی تربیت کر کے اس کی روح کو پایا تکمیل تک پہنچائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پہ کبھی بھی کوئی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اللہ ہر دور میں سچا ہادی، سچا رہبر بھیجتا ہے روح کی تکمیل کے لیے۔ اس لیے میرے دوستوں، سخی لال شہباز قلندر، شاہ عبداللطیف بھٹائی، شمس تبریز، ایسے جو بزرگ ہیں، یہ سارے اللہ کی طرف سے، امام زمانہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنما ہیں۔ ایسے رہنما کی آپ تلاش کریں جو آپ کو معجزہ دکھائے، وہ اطاعت کے قابل ہے، وہ رہبری اور رہنمائی کے قابل ہے، جو آپ کی روح کو پایا تکمیل تک پہنچائے، آپ کی روح کو پاک اور پوتر کرے۔ بس یہی مقصد ہے انسان کی زندگی کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عشق علی، عشق علی کے علاوہ آپ کی روح کبھی بھی پوتر نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی پوتر نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عشق علی کی ہدایت فرمائے۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یاد